Assalamu alaikum to all viewers. Welcome to my YouTube channel. Firstly, all of you have to subscribe my channel, must like and share my videos. टॉपिक जो था हमारा कंटिन्यू था, जो कि हम टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग पढ़ रहे थे। ये टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक था वो था आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग को आमलाना मशरूतियत कहा जाता है, मावनी मशरूतियत कहा जाता है। वो अमालो अफ़ाल जो बेसाख्त हैं और बग़ैर किसी ज़ाहरी मुहीज के सरजद होते हैं, वो क्या है? ऑपरेंट हैं, आमलाना है। इसके बरअक्स वो अफ़ाल जो मुहीज के जवाब में सरजद होते हैं, वो क्या है? रिस्पोंडेंट है। ठीक है, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया है? स्किनर ने इसकी इस्तिलाह मुतारफ़ करवाई है। ही यूज्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ही सेड ह्यूमन बीइंग्स आर जस्ट लाइक अ मशीन, सो दे हैव रूल्स। ही यूज्ड फॉर रिसर्च। उसने अपने रिसर्च के लिए सिंगल केस मेथड जो है वो यूज़ किया है स्किनर ने। ठीक है, इसका कहना है कि आमलाना आमोजिश में रद्द अमाल की नताइज की रोशनी में सीखा जाता है। जो करदार फ़र्द को सिखाना हो या इससे करवाना मकसूद हो, जब मामूल इसे खुद से सरअंजाम दे तो इसे तकवीत दी जाती है। यानी कोई भी करदार कोई भी काम किसी मामूल को सिखाना हो, जब वो काम कर लेता है तो उसे कोई भी चीज़ एज आ रिवार्ड दी जाती है, अच्छे करदार को सिखाने के लिए और बुरे करदार को छोड़ने के लिए। इंसान जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी डिवेल्प होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की। स्किनर एक्सपेरिमेंट क्या है? स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि इसने एक पिजन के ऊपर किया है, पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। इसने एक बॉक्स बनाया जिसको स्किनर बॉक्स का नाम दे दिया गया। इस पिंजरे के अंदर क्या था? सारी तरफ जो है कवर था, एक साइड से मिरर लगा हुआ था जहाँ से वो पिजन की हरकत को देख सके, वो उसके मूवमेंट को देख सके कि पिजन जो है वो केज में जाते हुए क्या करता है। पहले पहल तो जब कबूतर पिंजरे में जाता है तो गैर ज़रूरी हरकत करता है। अचानक उसका जो पंजा है वो एक लीवर पे लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ से खुराक उसके सामने आ जाती है। अब डेली एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको ये करदार सिखाना हो तो फिर क्या करेगा? कबूतर को भी पता चल जाएगा कि केज में इस जगह पे लीवर लगा हुआ जिसको प्रेस करने से खाना उसके सामने आ जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट जो कि स्किनर ने किया है। पहले पहल वो गैर ज़रूरी हरकत करता है, इधर उधर घूमता है, पंजों से फर्श को रगड़ता है, पर फड़फड़ाता है, चूंचे इधर उधर मारता है। ठीक है, ये क्या है? फिर अचानक जब उसका पाँव लगता है एक लीवर पे तो खाना उसके सामने आ जाता है। खाना क्या उसके लिए? तकवीत है, एज अ रिवार्ड है। उसको ये करदार सिखा दिया गया कि इस लीवर को प्रेस करेगा तो खाना इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, और एज अ रिवार्ड इसको क्या दिया गया है? खाना दिया गया है। एक्टिव और ऑपरेंट क्या होता है? इस तरीके से फ़र्द के किसी भी करदार को मशरूत किया जा सकता है, यानी एक चीज़ का ताल्लुक दूसरी से जोड़ा जा सकता है। कोई भी करदार जो फ़र्द के लिए सुकून का बाइस हो, फ़र्द इसे दोहराता है, जिससे क्या होती है? कंडीशनिंग पैदा होती है, मशरूतियत पैदा होती है। इस अमल को क्या कहा जाता है? एक्टिव और ऑपरेंट। अब बात करते हैं री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट क्या होती है? तकवीत होती है। तकवीत से मुराद वो रुझान या हालात हैं जिनमें कोई फ़र्द इरादी अफ़ाल के ज़रिए, यानी इरादी अफ़ाल जिसमें वो ख़ुद माहौल से ताल्लुक़ कायम करना चाहे, तो इससे क्या होता है? इसके रद्द अमाल, इसके रिएक्शंस को बढ़ाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कोई भी काम जब इंसान खुद से सीखता है, करता है, उसको रिवार्ड दिया जाता है, जो कि खुशगवार भी हो सकता है, नागवार भी हो सकता है। खुशगवार हो तो इंसान बार बार उस चीज़ को दोहराता है, अगर नागवार हो तो उस चीज़ को वो छोड़ देता है। इसको क्या कहा जाता है? तकवीत कहा जाता है, रिवार्ड कहा जाता है। अब तकवीत जो है ये क्या है? इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? इसके लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, पॉजिटिव क्या होती है, नेगेटिव क्या होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या होती है? सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होती है। ये इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट, बुनियादी तकवीत जिसे कहा जाता है। अगर मखसूस अफ़ाल अदा करने से बुनियादी उज़वियाती ज़रूरियात के बराह रास्त तस्कीन हो, यानी डायरेक्टली
اس چیز کی تسکین ہو رہی ہے، اس کو پورا کیا جا رہا ہے، تو اس کو بنیادی تقویت کہیں گے، پرائمری ری انفورسمنٹ کہیں گے۔ فار ایگزامپل، بھوک کی صورت میں کھانا، پیاس کی صورت میں پانی پینا، یہ کیا ہے؟ بنیادی تقویت ہے۔ سیکنڈری کیا ہوتے ہیں؟ جس میں انڈائریکٹلی فرد کی تسکین ہوتی ہے، اس کو سیکنڈری کہا جاتا ہے۔ اس میں فرد جو ہوتا ہے ڈائریکٹلی کسی چیز کو حاصل نہیں کرتا، اس سلسلے میں ملنے والی اشیاء بعد ازاں فرد کی تسکین کا باعث بن کر اسے تقویت پہنچاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، چیک یا ٹوکن وغیرہ، جنہیں بعد میں کیش کروانے سے فرد اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مطلوبہ جوابی فعل ادا کرنے کے نتیجے میں جب ایسی چیز ملے جو خوشگوار احساس پیدا کرے تو اس کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہا جاتا ہے۔ تقویت جو راحت، تسکین، خوشی اور اطمینان پیدا کرے، یہ کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو ہوتی ہے۔ اور نیگیٹو کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو ہوتے ہیں وہ رد عمل جو فرد کو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائے، منفی تقویت کہلاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب ناگوار تعلق پیدا ہوتا ہے تو انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے ناگوار تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ کلیئر؟ اب بات کرتے ہیں، اسکینر نے مندرجہ ذیل عوامل متعارف کروائے، اس میں سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ ریوارڈ ٹریننگ۔ ریوارڈ ٹریننگ کیا ہوتا ہے؟ انعام کی تربیت۔ مثبت تقویت سے معمول کو انعام حاصل کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، یعنی جو وہ اچھا کام کرے گا تو اس کو ریوارڈ دیا جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ انعام کی تربیت ہے، جسے معمول جلد سیکھ لیتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کو ریوارڈ دیا جائے گا، اگر وہ اچھا کام کرے گا تو وہ جلدی اس چیز کو سیکھ لیتا ہے۔ اسکیپ ٹریننگ ہوتی ہے سزا سے بچنے کی تربیت۔ مشروطیت میں جس طرح مثبت تقویت سے فرد کا مطلوبہ کردار پختہ کیا جاتا ہے، پازیٹیو ٹریننگ دے کے اسے ری انفورسمنٹ دی جاتی ہے، اچھا اس کو کوئی نہ کوئی انعام دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جلدی اس کردار کو سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے کیا ہوتا ہے؟ معمول کو ناگوار حالات سے بچنے کی تربیت بھی دی جا سکتی ہے۔ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کردار پر اس کو تکلیف دی جائے گی، جس سے کیا ہوگا؟ وہ اس کردار کو چھوڑ دے گا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسکیپ ٹریننگ۔ اوائیڈنس ٹریننگ کیا ہوتا ہے؟ اوائیڈنس ٹریننگ کہا جاتا ہے عاملانہ مشروطیت میں معمول کو بعض چیزوں سے گریز کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، اوائڈ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ جب معمول کو منفی تقویت دی جاتی ہے تو معمول اسے نظر انداز کر کے جوابی افعال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اسے گریز کی تربیت کہتے ہیں۔ سپوز اگر باپ بچے کو کھیلنے، ٹی وی دیکھنے سے منع کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ وہ اسٹڈی کرے، لیکن جب پیرنٹس گھر نہیں ہوتے، فادر گھر نہیں ہوتے یا مدر گھر نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے وہی والا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا جاتا ہے۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا تو وہ فوراً ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو وہ اکثر بوائز میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ موسٹلی آپ نے اس چیز کو آبزرو بھی کیا ہوگا اپنے بہن بھائیوں میں، ٹھیک ہے؟ لڑکیوں میں یہ چیزیں کم پائی جاتی ہیں لیکن بوائز میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کلیئر؟ اس کو کہا جاتا ہے اوائیڈنس ٹریننگ۔ اومیشن کہا جاتا ہے ترک فعل، کسی کام کو چھوڑ دینا۔ اگر منفی تقویت بار بار مل رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ فرد اپنا اسپیسیفک بیہیویئر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ڈسکریمنیٹڈ ٹریننگ کیا ہوتا ہے؟ اس میں آ جاتا ہے مہیجات میں امتیاز کی صلاحیت آ جاتی ہے، یعنی تقویت کو کنٹرول کر کے معمول میں یہ صلاحیت بھی پیدا کی جا سکتی ہے کہ مہیجات میں امتیاز کر سکے، فرق کر سکے، ٹھیک ہے؟ مطلوبہ اور غیر مطلوبہ مہیج میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ڈسکریمنیٹڈ جیسے کہ ہم نے ڈسکریمنیشن میں پڑھا تھا، اسٹیمولس ڈسکریمنیشن میں پڑھا تھا، مہیجاتی تمیم، جس میں کتا جو ہے ملتی جلتی آوازوں پر رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسے ڈسکریمنیشن کہا جاتا ہے۔ اسٹیمولس جنرلائزیشن، جس میں اس کو چاہیے کہ وہ ملتی جلتی آوازوں پہ اپنا رد عمل روک لے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، ڈسکس کر کے آئے ہیں پریویس ٹاپک میں، کس کے اندر کیا تھا؟ جو مہیجاتی تمیم تھی، اس میں مشروط مہیج کی بجائے اس سے ملتے جلتے مہیج سے بھی ظاہر ہونے لگے، یعنی ایک چیز اسی طرح کی آواز پہ وہ اپنا رد عمل ظاہر کرے تو وہ کیا آ جاتا ہے؟ اسٹیمولس جنرلائزیشن ہوتا ہے۔ ڈسکریمنیشن کہتے ہیں امتیاز کو، فرق کو، جب وہ ان دونوں میں ملتی جلتی آوازوں میں فرق کرنا سیکھ لے، یعنی گھنٹی کی آواز ہے یا بائک کی آواز ہے تو ان دونوں میں
جو ٹیون ہے اس کا فرق کرنا سیکھ جائے تو اس کو ڈسکریمنیشن کہا جاتا ہے. اسپونٹینیس ریکوری فوری بحالی ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، کلاسیکل ورسز آپرینٹ کنڈیشننگ کیا ہوتا ہے. یہاں پہ جسٹ میں اس کے پوائنٹس کے نیم بتاؤں گی، ٹھیک ہے. اندرونی تحریک ہوتا ہے، انعام کی اہمیت، تقویت، مہیجات کی موجودگی، بنیادی اصول کا فرق، فعالیت کا اظہار. ٹھیک ہے، جو آپ نے فل ٹاپک پڑھا ہے، کلاسیکل پڑھا ہے، آپرینٹ پڑھا ہے، یہاں پہ ان کے یہ پوائنٹس ہیں، ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے بک کے پیجز میں سے. ٹھیک ہے، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں میکان کی فعل آ جاتا ہے، اصطلاحی فرق آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹرانسفر آف ٹریننگ. ٹھیک ہے، ٹرانسفر آف ٹریننگ اور لرننگ. انتقال تربیت یا انتقال آموزش کیا ہوتا ہے؟ انتقال سے مراد ہے منتقل ہونا. انتقال آموزش کا مطلب ہے آموزش کا منتقل ہونا، یعنی جو چیز آپ سیکھتے ہیں اس چیز کا منتقل ہونا. جب بھی کوئی لفظی یا حرکی آموزش کسی نئے کام کے سیکھنے میں مددگار یا معاون ثابت ہو تو اسے انتقال آموزش یا انتقال تربیت کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل، ہم ہر کام جو ہے وہ نئے سرے سے سٹارٹ نہیں کرتے. ماضی میں، پاسٹ میں ہم نے اس چیز کو سیکھا ہوتا ہے، دوبارہ سیکھنے کے لیے ہمیں اس کو آموزش کو بہتر کرنا پڑتا ہے، مہارت کو بہتر کرنا پڑتا ہے، جو کہ شعوری یا لاشعوری طور پر ہم لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹاپک یا کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ہنر جو کہ آپ نے پہلے سیکھا ہوتا ہے، اس کی تکرار میں کمی آتی ہے، لیکن آپ اس چیز کو سیکھ جاتے ہیں. اس کو نئے سرے سے سیکھنا نہیں پڑتا ہے. اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں؟ پازیٹیو ٹرانسفیرنس آف لرننگ، نیگیٹو ٹرانسفیرنس آف لرننگ، بلاترل ٹرانسفیرنس آف لرننگ، مثبت آموزش یا آموزش تربیت. یہ کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو. فرسٹ اسٹیپ ہے اس کا پازیٹیو ٹرانسفیرنس آف لرننگ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک سیکھا ہوا کام اس سے ملتی جلتی چیزوں، مواد یا کاموں کے سیکھنے میں مددگار ثابت ہو، اسے مثبت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، حروف کی پہچان کرنے کے بعد پڑھنا، حروف کا جوڑ توڑ سیکھنے کے بعد الفاظ اور جملے پڑھنے میں آسانی ہونا. یہ کیا ہے؟ مثبت انتقالی تربیت کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے منفی انتقال آموزش یا تربیت، جسے نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ کہا جاتا ہے. جب ایک سیکھا ہوا کام نئے کام کے سیکھنے میں مزاحمت پیدا کرے یا رکاوٹ پیدا کرے، اسے کیا کہا جائے گا؟ نیگیٹو کہا جائے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل، اگر فرد کو موٹر سائیکل سکھانے کے بعد کار کی ڈرائیونگ میں دقت ہو تو یہ عمل منفی انتقالی تربیت ہوگا، کیونکہ موٹر سائیکل چلاتے وقت پاؤں کو ایک جگہ رکھنا ہوتا ہے، جبکہ کار چلانے کے دوران دونوں پاؤں بار بار اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا نیگیٹو ٹرانسفر آف لرننگ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے بلاترل ٹرانسفر آف لرننگ. دو طرفہ انتقال تربیت یا آموزش کیا ہوتا ہے؟ جسم کے ایک عضو کو دی گئی تربیت اسی کام کے سلسلے میں مخالف عضو کی معاونت کرے تو یہ کیا ہوگا؟ دو طرفہ انتقال تربیت ہوگی. اس میں سٹار پیٹرن جو ہے آپ کے پریکٹیکل کاپی میں بھی موجود ہے. سٹار پیٹرن یہ ہے، ایک پیجز پہ سٹارز بنے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو مرر کے سامنے رکھ کر اس کے اندر لائن لگانی ہوتی ہے. یہاں پہ آپ نے ڈائریکٹلی پیجز پہ نہیں دیکھنا ہوتا، آپ نے مرر میں دیکھنا ہوتا ہے، اور مرر میں آپ کو جو رائٹ ہینڈ ہے وہ لیفٹ لگ رہا ہوتا ہے، جو لیفٹ ہے وہ رائٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو ان سٹارز کے اندر آپ نے لائنز لگانی ہوتی ہیں مرر میں دیکھ کے. اس کے اندر 5 لائنز لگتی ہیں جس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کون سی لائن آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ٹرائل کرتے وقت پہلے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس سے انسان سیکھ جاتا ہے. ترجیحی ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ غیر ترجیحی ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ ترجیحی کہتے ہیں رائٹ ہینڈ کو، اور غیر ترجیحی کہتے ہیں لیفٹ ہینڈ کو، جس سے آپ کبھی کبھار کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھائی، رائٹنگ، اس کے حساب سے، لکھنے کے حساب سے، رائٹنگ کے حساب سے. ٹھیک ہے، باقی کام تو ہم کرتے ہیں لیکن موسٹلی کام جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا سٹار پیٹرن. اب اس دوران کیا ہوتا ہے؟ غلطیوں اور وقت میں جتنی کمی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ دو طرفہ انتقال تربیت کی بدولت ہوگا. اس میں ٹرائلز کیے جاتے ہیں، 15 ٹرائلز کیے جاتے ہیں رائٹ ہینڈ سے، 15 لیفٹ سے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا آپ کا 5th چیپٹر جو کہ لرننگ کا تھا. یہ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں کوئی پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. باقی آپ کا چیپٹر کور ہے، یہ نیچے ہیں آپ کے پوائنٹس. ٹھیک ہے.
یہ تمام پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو مین پوائنٹس بتائے ہیں، وہ اپنے بک کے پیجز پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ ایزیلی اسے لرن کر سکیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.